अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच स्पेशल। आज बात करेंगे मगरबी दुनिया के हवाले से, वहाँ पर फैलने वाले इस्लाम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बहुत तेज़ी से मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका में फैल रहा है। गुज़िश्ता सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस्लाम फैला और ये उनके लिए बड़े हैरत की बात थी, चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको जितना नुकसान पहुँचाया जा सके वो पहुँचाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मौजूद और यहाँ पर हमारे उलमाए कराम का किरदार मौजूद, जिसकी वजह से तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं अमेरिका और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में। आज उन मसाइल पर भी बात करेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे इस्लाम फैल रहा है उसकी वजूहात, और फिर लोगों का इस्लाम की तरफ राग़िब होना उसकी वजूहात, उलमाए कराम का किरदार, और फिर ज़ाहिर है किरदार के साथ साथ जुड़ी जो शख्सियती किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को अपने अल्फाज से तो इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने किरदार से इम्प्रेस करते हैं जो कि इस्लाम की हकीकी रूह है तो यकीनी तौर पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, वहाँ पर रहने वालों की मुश्किलात भी जानेंगे, वहाँ पर रहने वालों के लिए इस्लाम के हवाले से हमारे उलमाए कराम का किरदार, जिस पर मैंने शुरू में कहा बात कर रहे हैं, तो हम आंगी के हवाले से भी बात करेंगे कि जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती हैं तो आपस में कैसी रहती हैं, नौजवान किस तरह से वहाँ पर रह रहे हैं, और क्या नौजवान हमारे यानी मुसलमान नौजवान इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं तेज़ी से, मदरसों की सूरत हाल, मसाजिद की सूरत हाल, तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। डॉक्टर सखावत हुसैन संद्रालवी साहब ने हमें स्पेशली ज्वाइन किया है। आप हौज़ा इल्मिया अल महदी अमरीका के सरबराह हैं, उसके साथ साथ अल महदी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और गुज़िश्ता 31 साल से अमरीका में मुक़ीम है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर चाहूँगा ज़रा शुरुआत हम इसी से कर लें। 31 साल हो चले आपको अमरीका में, पाकिस्तान आना होता है, अमरीका जाना होता है। सर क्या फ़र्क देख रहे हैं अमेरिका में और पाकिस्तान में इस्लाम की सूरत हाल के हवाले से? फिर जो शक्ल एक इस्लाम की है, क्या आप समझते हैं वहाँ पर जो लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं या वो लोग जो गैर मुस्लिम थे अब इस्लाम की तरफ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सच टीवी की इंतज़ामिया का, अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब क़िबला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं चंद टूटे फूटे अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पिछले 40 सालों से तेज़ी के साथ वेस्ट में फैल रहा है। सितंबर 11 के बाद इसके फैलाव में और तेज़ी आई, इसलिए कि जब किसी चीज़ को दबाया जाता है तो उसी शिद्दत से वो उभरती है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसको मैं बेहुदा सदर कहता हूँ, ऑन कैमरा हमेशा कह चुका हूँ, उस बेहुदा सदर ने ये समझा था कि वो मुसलमानों को दबा देगा। आप हैरान होंगे, उसके 4 साल दौर में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुई है इस्लाम की तरफ। इस्लाम इस वक्त अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में और अमेरिका में अगर कंपैरिजन करने जाएं तो मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तानी अमेरिका गए उनकी जो बैकग्राउंड थी वो इतनी पावरफुल थी, उनकी थियोलॉजी, उनकी आइडियालॉजी, उनके नज़रियात, उनके अकायद और फर्म बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने ही वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अच्छे असरात छोड़े। जहाँ जहाँ वो गए, जिन बस्तियों में वो जाके बसे, जिन शहरों में जाके जागुज़ीन हुए, साकिन हुए, वहाँ ड्रग रेशो बहुत कम हो गई, बल्कि मुसलमान कसरत से जब आबाद हुए तो ड्रग की रेशो ज़ीरो हो गई, क्राइम की रेशो ज़ीरो हो गई। इससे इम्प्रेस होकर वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है वो अमेरिका में फैल रहा है। सारी कौमियतों ने, खा वो अरब हों, खा ईरानी हों, हिंदुस्तानी मुसलमान हों, बांग्लादेश वाले हों, उन्होंने बड़ा काम किया है। मगर पाकिस्तानियों का रोल एक लीडिंग मुस्लिम्स का रोल है और इनकी वजह से कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा सर, हम जब देखते हैं दुनिया भर की तरफ और जब इस्लाम की इतनी तेज़ी से माशाल्लाह फलती फूलती शक्ल देखते हैं
تو یقینی طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم باہر کی، ہم یہاں رہیں ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم باہر رہتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو دو بڑی کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، ان کے درمیان بھائی چارہ ہو، محبت ہو، وہ ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ اٹھیں، کھائیں پئیں۔ یہ بتائیں سر کہ اہل تشیع اور اہل سنت کمیونٹی وہاں پہ یقینی طور پر موجود ہے، تو ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امریکہ پوری دنیا کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے شیعہ سنی اتحاد کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جلوس عاشورہ کا جو المہدی سینٹر سے نکلتا ہے اور فوسٹر ایوینیو تک جاتا ہے، اس سال مکی مسجد کے ارباب حل و عقد نے نیاز امام حسین علیہ السلام تقسیم کی اور وہ ہمارے ساتھ جلوس میں شریک رہے۔ مکی مسجد سے جو جلوس نکلتا ہے عید میلاد النبی کا، وہ المہدی سینٹر پہ آ کے رکتا ہے اور یہاں پر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے لٹل پاکستان بروکلن میں ایک بہترین ایگزامپل قائم کی۔ مسجدوں کے اندر شیعہ سنی علماء اکٹھے جاتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ نماز پڑھائی، تمام سنی علماء نے میرے پیچھے نماز پڑھی، میں نے بھی کئی مرتبہ سنی علماء کے پیچھے نماز پڑھی۔ جنازوں میں ہم اکٹھی شرکت کرتے ہیں، اور یہ صرف لٹل پاکستان تک محدود نہیں، آلموسٹ پورے امریکہ میں شیعہ سنی اتحاد عروج پر ہے اور فرقہ واریت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بلکہ میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہماری جو تھیوری ہے اور ہمارا جو پیٹرن ہے اس کو ذرا فالو کیجئے، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی سیکٹیرینزم بہت کم ہو گیا ہے، مطلقاً ختم ہو جائے گا۔ سر آپ علماء کرام کا کردار ظاہر ہے، اس پہ میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بھی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں جیسا آپ نے خود فرمایا کہ دونوں طرف کے علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد جو وہاں پر ہماری اپنی کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی وہاں پر ہے، پھر اس کے بعد میں وہ غیر مسلم کی بھی بات کروں گا کہ وہ کیوں اسلام کی طرف آ رہے ہیں، انہیں کیا چیز اٹریکٹ کری ہے، لیکن پہلے جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے اس کے لیے کتنی راہیں کھلی ہیں؟ ہماری کمیونٹی کے لیے الحمدللہ بہت اچھی راہیں ہیں۔ امریکہ میں ریلیجن وائز تعصب نہیں ہے، پریجوڈسم نہیں ہے، گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی تعصب ہو۔ یہ الگ بات ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے صدر نے کالوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ پریجوڈسم پھیلایا، مگر آپ اندازہ اسی سے لگا لیں کہ وہ دوسرے اپنے ٹینیور میں دوسری مرتبہ جب کینڈیڈیٹ ہوا تو وہ اسی لیے ہار گیا، گویا اسے مین اسٹریم نے جو کہ کرسچنز کی ہے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر نہ لسانی تعصب کار فرما ہے، نہ مذہبی تعصب، نہ لنگول اور نہ کلر کا تعصب۔ کالے گورے کے امتیازات جو حضور نے مٹائے تھے، اس کی مثال ہم الحمدللہ امریکہ میں دیکھتے ہیں۔ تو ہماری کمیونٹی کے لیے بہترین فریڈم ہے، آزادی ہے۔ ہم اپنے اسکول بنا سکتے ہیں، ہم اپنے کالجز بنا سکتے ہیں، ہم اپنی یونیورسٹیز اسٹیبلش کر سکتے ہیں، ہم کالونیز بنا سکتے ہیں۔ سر جیسا آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اسکول بنا سکتے ہیں، کالج بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، تو کیا ایسے اسکولز بنائے بھی جا رہے ہیں؟ جی بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بروکلن میں النور اسکول ہے، بہت بڑا اسکول ہے، تھاؤزنڈز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے۔ ایک اور اسکول ہے الایمان اسکول، زبردست، یہ عراقیوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایک راضی اسکول ہے، یہ ایرانیوں نے بنایا ہوا ہے، یہ تو نیو یارک میں ہے۔ نیو جرسی میں چلے جائیں، فیلڈلفیا میں چلے جائیں، واشنگٹن میں چلے جائیں، اور ریاستوں میں چلے جائیں، ماشاءاللہ اسکولز قائم ہیں۔ 5 days اسکول مسلمانوں کے چل رہے ہیں۔ سر بین الاقوامی تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم، ان اسکولز میں کس طرح سے دونوں چیزوں سے ہم آہنگ کروایا جا رہا ہے طلباء کو؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کورس ہمارا اسٹیٹ کا ہوتا ہے اپروفڈ، وہ پڑھایا جاتا ہے، ساتھ میں ایک پیریڈ اسلامیات کا ہوتا ہے کمپلسری، ساتھ میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، ماشاءاللہ، جمعہ کے لیے ان کو چھٹی دی جاتی ہے، ساتھ ان کی ایتھیکل کلاسز رکھی جاتی ہیں، ساتھ ان کو قرآن کی ریسٹیشن اور انٹرپریٹیشن بتائی جاتی ہے، مختصر دورہ حدیث ان کو بتایا جاتا ہے، لائف سٹائل آف پروفٹس ان کو بتایا جاتا ہے، اور انفیلیبلز، تاکہ وہ بہترین مسلمان بھی بنے،
بہترین ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر بھی بنے۔ اچھا سر، نوجوان نسل کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح بہت راغب ہے، تو کیا سوشل میڈیا پر اویئرنیس کے لیے، وہاں پر جو تبلیغ و ترویج ہے اس کے لیے علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیش امام صاحب ہیں، جو ہمارے مولانا حضرات ہیں، کیا اس لیول پر بھی کام ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا میں ہمارے جو مسلمان بچے ہیں، یعنی یوتھ ہماری، انہوں نے بڑا کام کیا ہے الحمدللہ۔ بلکہ ابھی حال میں ایک کرسچن بہت پڑھی لکھی، ہائیلی کوالیفائڈ خاتون تھی، محمد خاتون، وہ میرے ذریعے کنورٹ ہوئیں 1 مہینہ قبل۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو انسپائر ہوئیں وہ سوشل میڈیا سے ہوئیں۔ وہ جو ہمارے بچے، خاص طور پہ ہمارے جو المہدی سینٹر کے بچے تھے، ان کے میسیجز سے وہ انسپائر ہوئیں، اور ان کے جو سیمینارز وہ کرتے ہیں اور جو آن لائن وہ سروسز آج کل دے رہے ہیں، تو وہ آئی اور اس نے آ کر مسجد میں باقاعدہ میرے ذریعے میرے سامنے شہادت کا کلمہ پڑھا۔ تو ہمارے بچے ماشاءاللہ، یوتھ ہماری بہت اچھا کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اس سے اسلام کافی پھیل رہا ہے۔ میرے خیال میں آج کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں اسلام کا کہ جس کے بارے میں آپ کو سوشل میڈیا پہ میٹیریل نہ مل جائے۔ سر، وزیر اعظم عمران خان نے کافی دفعہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی کہ دنیا بھر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک امن پسند لوگ ہیں، امن پسند مذہب ہیں، اور ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ امن کی بات کی گئی، اور سوشل میڈیا جس کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال آپ لوگ اس کو ٹرین کیسے کر رہے ہیں وہاں پر کہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، جو ایک مسلمز کے اگینسٹ نیریٹو ہوتا ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو، اس کے لیے کیا کچھ اور کتنے بہتر طریقے سے، پرامن طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ ہم یوتھ سیمینار کرتے ہیں۔ جو بچے سنڈے سیٹرڈے اسکولز میں نہیں آتے، ان کے لیے ہم یوتھ سیشنز رکھتے ہیں باقاعدہ۔ ان کے کویسچن کے ہم آنسر دیتے ہیں اور ریکارڈنگ کر کے ان کو باقاعدہ دیتے ہیں، ان کو بکس پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو بھی سوالات اٹھتے ہیں ان کے اذہان میں، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، جابس پہ، یوتھ کے لیے الحمدللہ جو ہمارے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ ان کے بہترین جواب، تشفی بخش جواب خود انگلش کے اندر ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ وہ لوگ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے بھی سینکڑوں درس ہیں انگلش میں، خود میری بھی، کہ جو میں نے یوتھ کے ان نظریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیے ہیں۔ اور میرے جو فیلو علماء ہیں ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، دونوں شیعہ اور سنی علماء کام کر رہے ہیں، اور تقریباً اسلاموفوبیا فیل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یعنی وہ جو نظریہ نیگیٹو تھا وہ فیل ہو گیا، بلکہ اب تو پازیٹیو کی طرف زیادہ ہو رہا ہے۔ مثلا ابھی سب سے زیادہ جو قرآن بکے ہیں امریکہ میں، یعنی قرآن بیچے گئے ہیں، اب حیران ہوں گے، وہ 4 سالہ دور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے اس کے دوران، یعنی جتنا وہ زیادہ اسلام کو ٹربل میکنگ کی طرف لے جا رہا تھا، لوگ اسے میسیج آف پیس سمجھ کے قرآن کو پڑھ رہے تھے، قرآن کو خرید کر رہے تھے۔ میں نے بھی الحمدللہ کرسچن جو پادری تھے ان کو بھی کنورٹ کیا ہے، بڑے بڑے پادریز کو، ریبائز کو میں نے کیا ہے الحمدللہ، ہندوؤں سکھوں کے علماء کو میں نے کیا ہے، دہریوں کے جو چیمپئن تھے، جو امام شمار ہوتے تھے دہریوں کے، آپ کی دعا سے میں نے ان کو مناظروں میں شکست دے کر اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی کنورٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ ہماری بہت کام کر رہی ہے، ہمارے علماء بہت کام کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہمیں ایڈوائس دینے کی ضرورت ہے بوڑھوں کو، جو یہ 50s میں لوگ ہیں، وہ تھوڑے سے اپنی جو تعصبات ہوتے ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ، اور اپنی جو ذاتی آراء یا ذاتی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں ان کو لے آتے ہیں، تو جس سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا سر ایک چھوٹا سا بریک لوں، پھر آپ اپنی بات وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ بڑا امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ کے، جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے کچھ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس پر علامہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ واپس آتے ہیں ایک بریک سے تو اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی۔ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے جو بات ہو رہی ہے اس میں ہم خود بھی بہت ساری چیزیں جان رہے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں جہاں پر اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اصلاح کی بات چل نکلی تھی ڈاکٹر صاحب، اصلاح کے حوالے سے آپ کچھ بریک سے پہلے فرما رہے تھے، میں چاہوں گا آپ اپنی بات پہلے کمپلیٹ کریں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، اور پھر میں اپنے سارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کروں گا کہ سب کی اللہ اصلاح فرمائے۔ جو ہمارا ٹیلنٹ یوتھ ہے
یوتھ کا، ان سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں. وہ ماشاءاللہ کورا لٹھا ہے، ہم کہتے ہیں کورا لٹھا، اس پہ جو رنگ چڑھا دے چڑھ جاتا ہے. تو جو ہمارے بھائی 50s 60s 70s میں ہیں ان سے مجھے تھوڑی سی شکایت ہے برادرانہ محبت پیار والی، رشتہ داروں والی، کہ بجائے اس کے کہ وہ ان یوتھ کو انکریج کرتے، ان کو بھی وہ تعصبات کی دلدل میں ڈالنے کی کوشش کرتے. اس سے ان کی جو رفتار ہے یا علماء کی رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو تعصبات ہیں لنگول یا ریجنل یا ریلیجس ان کو دفن کر دیں، جیسے ہماری یوتھ کر رہی ہے. جیسے مثلا میرے ساتھ سٹیو نامی ایک کانگریس مین تھے، مسلمان کانگریس مین، انہوں نے مینیسوٹا سے، انہوں نے میرے ساتھ حج کیا. تو الحمدللہ وہ بڑے امپریس ہوئے جب وہاں میں نے تقریر کی اور شیعہ سنی سب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ تاثر جو میں نے لیا وہ یہ لیا ہے کہ شیعہ اور سنی میں کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے. آپ ہاتھ کھول کے پڑھ لیتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ لیتے ہیں، مگر پیس کا جو میسج ہے وہ آپ کا ایک ہے، لو کا میسج ایک ہے، جو ہارمونی ہے، جو ٹالرنس ہے، جو پیشنس ہے، صبر ہے، استقامت ہے، سب کا میسج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے آئیں اور ہم امبیسڈر آف اسلام بنیں. ہم صرف پیسہ کمانے امریکہ نہ جائیں بلکہ امریکن کو کنورٹ کرنے کا بھی مشن پورا کریں. آپ نے سر اتنا اچھا ورڈ کہہ دیا کہ ایمبیسڈر آف اسلام. وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے، آپ نے خود بھی فرمایا 40 سالوں سے، لیکن جو ایک عام فہم سٹڈی ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں باہر سے ہمارے پاس سٹڈی آتی ہے یا آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیں تو گزشتہ 30 سالوں میں بہت تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ ایک تو کردار ڈیفینیٹ ہے، اور پھر آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے دوسرے کے لیے ایک زیادہ مشعل راہ بنتا ہے. سب سے پہلے تو علم ہے. مسلمانوں نے اس صدی میں جو ایجوکیٹ کرنے کے سورسز استعمال کیے، اسپیشلی میڈیا کا جو سورس ہے، اس سے بہت لوگ امپریس ہوئے. دوسرا، جو ویسٹ میں رہنے والے مسلمان ہیں انہوں نے اپنا کریکٹر اتنا اچھا پیش کیا، پیس کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا. انہوں نے ہمت کی، وہ کانگریس میں پہنچے، اسمبلیز میں پہنچے. جیسے آپ دیکھتے ہیں لندن وغیرہ، مانچسٹر وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میئر بن گئے، منسٹر بن گئے، شیڈو منسٹر بن گئے. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایوانوں کے اندر بھی ہمارا پیغام پہنچ گیا. سوشل میڈیا نے ہمیں بہت فائدہ دیا. تیسری بات یہ ہے کہ لٹریچر ہمارا عام ہو گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے اینٹائی ڈیفیمیشن جو موومنٹس شروع کی اس کا بڑا فائدہ ہوا. پانچویں بات یہ ہے کہ کالجز یونیورسٹیز میں کچھ ہماری چیئرز گئیں جن چیئرز نے بھی بڑا کام کیا. چھٹی بات یہ ہے کچھ ہمارے پروفیسر لیکچررز گئے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اکیڈمیز میں، انہوں نے جا کے وہاں بہت اچھا ماحول کریٹ کیا. جیسے ایک یونیورسٹی بھی ہے ایسٹرن ویسٹرن یونیورسٹی شکاگو میں، وہ ایک یونیورسٹی ہے جو بڑی زبردست یونیورسٹی ہے. میرا اپنا ایک کالج ہے اسلامک انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی، میں نے اس کالج سے بھی بہت لوگوں کو کنورٹ کیا ہے. بہت سارے کالجز بھی بن چکے ہیں مسلمانوں کے الحمدللہ. اس سے بہت فائدہ ہوا. اور ساتویں طرف میں نے دیکھا کہ جو ہمارا کریکٹر تھا، لباس پہننے کا طریقہ، حجاب پہننے کا طریقہ، مشرقی لباس پہننے کا طریقہ، محبت اور پیار کا طریقہ، اکٹھا رہنے کا طریقہ، عید کے فیسٹیولز مثلا ان سے بھی بڑا اثر ہوا، رمضان سے بھی بڑا اثر ہوا. جو پروسیشن نکلتے ہیں، عید میلاد النبی کے جو جلوس ہوتے ہیں، جو عاشورہ کا جلوس ہے، یہ ساری چیزوں نے مل کے تقریباً ایک گلدستہ بن کے مسلمانوں کی طرف، اسلام کی طرف نان مسلم کو اٹریکٹ کیا. اور ماشاءاللہ اس وقت دن بدن ریشو بڑھتی ہے. یہ ایک اچھی چیز آپ نے بتائی سر. ہماری اپنی نوجوان نسل کے لیے وہاں پر جو موجود ہے، ہم جیسے بین الاقوامی معاملات سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. اس میں اسرائیل ایک بڑا فیکٹر ہے، پھر امریکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ، فرانس اسلام دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھا، اور پھر فرانس میں تو آپ نے دیکھا کہ عبایا اور برقع تک پہ پابندیاں عائد کی جا رہی. یہی کچھ امریکہ میں بھی ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دیکھا.
لیکن خاص طور پہ ہماری کیا نوجوان نسل ان تمام تر چیزوں سے واقف ہے، سمجھتی ہے؟ یہ بین الاقوامی معاملات جو خاص طور پہ اسرائیل جس طرح سے مسلم دشمنی نکال رہا ہے، یا پھر جو فرانس امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا دیگر اور یورپین کنٹریز ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ امریکہ میں تو مسلمانوں کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ بحمداللہ وہاں عبایا پہننے پر کوئی پابندی نہیں، ٹھیک، اور امید ہے پابندی لگے گی بھی نہیں، حتیٰ کہ اسکول اور کالجز میں بھی میں خود لیٹر جاری کرتا ہوں، ہماری بچیاں لیٹر لے جاتی ہیں قوم کی بچیاں، تو ان کو باقاعدہ حجاب پہننے دیا جاتا ہے، اور جو میوزیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان سے ان کو ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہیف نیکڈ ہو کر سوئمنگ ہے اس سے بھی ہماری بچیوں کو ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو حلال فوڈ بھی باقاعدہ کالجز اور اسکولز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ البتہ فرانس وغیرہ میں اور یورپ میں یہ شرارت کافی حد تک ہوئی، جس کو ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے، جیسا کہ خود ڈنمارک میں تو آقا کریم کے خلاف وہ کارٹون بنائے گئے۔ ایسی چیز امریکہ میں نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ جس نے کارٹون بنائے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اور جو حکومتیں عبایا وغیرہ پہ پابندی لگا رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد ہوش کے ناخن لے لیں گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسلام تیزی سے مغرب میں پھیل رہا ہے، اور اگرچہ اس وقت اسلام دوسرا مذہب ہے، مگر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، شاید ہم اس وقت زندہ نہ ہوں، ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام ویسٹ میں پہلا مذہب۔ سر، اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے وہاں پر نوجوانوں میں کتنی اویئرنیس ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر جس طرح سے فلسطین کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور پھر کشمیر والا معاملہ، تو کیا وہاں پر اس طرح کی اویئرنیس اور اس طرح کی ٹریننگز کا سلسلہ بھی ہے کہ اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے انٹرنیشنل فورمز پہ؟ ہماری جو کمیونٹیز ہیں along with امریکن ایتھنیسٹیز، وہ سارے مل کر آج کل آپ حیران ہوں گے کشمیر کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایران، عراق، شام، نائجیریا، یمن وغیرہ میں جو پابندیاں ہیں ان کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایک جلوس میں نکلا تھا جس میں کی نوٹ سپیکر میں تھا، یہی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، اس میں ماشاءاللہ کرسچن بھی آئے، اس میں جیوز بھی آئے۔ آپ یہ حیران ہوں گے، میرے اپنے جاننے والے جیوز ہیں جن کو ہم نے اتنا امپریس کر لیا ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے جیسے یوم القدس کا، تو خود یہودی بھی اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ عاشورہ کے جلوس میں اس دفعہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے کنڈولنس جو صبح زود ارلی ان دا مارننگ مجھے پیش کی، وہ ایک یہودی جوڑے نے کی جس کا ریسٹورنٹ ہے قریب بالکل، اور وہ بہت بڑی نیاز لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے آج آپ دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوانوں میں تو اویئرنیس تھی صحیح اور بہتر ہوئی ہے الحمدللہ۔ کشمیر کی آزادی، فلسطین کی آزادی، اور یہ جو یونائٹڈ نیشن یا امریکہ کی طرف سے ناجائز پابندیاں ہوتی ہیں، یا جو قتل عام ہوتا ہے، کبھی کسی سائنٹسٹ کو مار دینا یا کسی ملک پہ جا کے چڑھائی کر دینا، اس کے خلاف اب اتنی فضا ہموار ہو گئی ہے کہ ہم نے 7 بلاکس میں جلوس نکالا، اور جلوس کے ساتھ دکاندار وغیرہ سارے، یعنی غیر مسلم کمیونٹی غیر اس چیز مسلم کو ساتھ سمجھ ملتے گئے، انہوں نے خطاب بھی کیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امریکہ کے اندر اب وہ پہلی بات نہیں رہی، اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جیسے ہم تو کہتے ہیں مولا علی کا فرمان، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کی مخالفت کرتے وقت اور مظلوم کی حمایت کرتے وقت نہ فرقہ پوچھنا چاہیے نہ مذہب۔ سر، کھیلوں کی طرف راغب ہے وہاں پر کمیونٹی؟ کھیلوں کے لیے کیا آپ لوگوں کے؟ کھیلوں کے لیے بالکل راغب ہیں، جوان بچے جو ہیں وہ کافی کھیلے ہیں، جیسے ہاکی وغیرہ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال زیادہ تر کھیلتے ہیں، بہت ساری کھیلیں ہیں۔ میں تو خیر زیادہ واقف نہیں ہوں، اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، مگر یہ ضرور ہے کہ کھیلوں کی طرف بھی راغب ہیں۔ یعنی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی نوجوان اسلامک سینٹرز نے، بلکہ جن کے بڑے سینٹر ہیں، ہمارا سینٹر تو چھوٹا ہے، انہوں نے باقاعدہ جمنیزیم بنا رکھے ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ جب سنڈے اسکول ہوتا ہے یا سیٹرڈے اسکول یا 5 days اسکول، تو اس میں باقاعدہ 1 پیریڈ یا 2 پیریڈ کھیلوں کے الگ سے رکھے جاتے ہیں تاکہ ورزش کو بھی ساتھ ساتھ لے کے۔ سر، 9/11 کے بعد دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی، اور اسلام کے حوالے سے اس طرح کا منفی پروپیگنڈا جس کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں،
اس کے لیے بہت زیادہ علماء کرام کو کام کرنا پڑا. ظاہر ہے کہ پھر 2017 تک یعنی اتنا کام کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہتری کی, اور 2017 کے بعد آپ نے بھی دیکھا کہ دنیا یکسر تھوڑی تبدیل ہونا شروع ہوئی, لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ جو لوگ غلط ایکٹیویٹیز یا دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کے اندر خود آپ کو پتہ ہے کہ فائرنگ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور وہ امریکن خود کر رہے ہیں. اسی طرح نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا, مسجد پر حملے کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اور جی وہاں بھی لندن میں بھی ہوا ایسا. تو 9/11 کے بعد کتنی محنت کرنی پڑی اس نہج پر لانے کے لیے کہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا؟ 9/11 کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے اجتماع میں گیا جس میں میرے دوست علامہ شیخ فاضل سیلانی بھی میرے ساتھ تھے اور بھی کچھ احباب تھے, تو مجھے میرے نیبرز نے منع کیا, امریکن نے, کہ ڈاکٹر ڈونٹ گیٹ آؤٹ, ڈو ناٹ گو ٹو دی سیشن آف گورنر, یو مائٹ بی کلڈ. آپ یقین کریں میں جو گاڑی چلا کے آیا ہوں اتنا خوف و خطر تھا, مگر جس طرح ایک ڈاکٹر کرونا کا علاج کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی ہے, اگر ڈاکٹر مر بھی جائے تو میں نے کہا نہیں میری ڈیوٹی ہے. اس وقت اگر میں گھر بیٹھ گیا تو ہمارے اوپر الزام پکا ہو جائے گا. تو بحمداللہ میں تیسرا یا چوتھا دن تھا جو یانکی اسٹیڈیم میں بہت بڑا اجتماع تھا جس میں پریزیڈنٹ بھی تھے, فارورڈ پریزیڈنٹ کلنٹن بھی تھے, اور جو پٹاکی گورنر بھی تھے, میئر بھی تھے. اس میں ہمارا جانا ایک تو جان جوکھوں کا کام تھا. پھر میں جب واپس آیا تو آپ سن کے حیران ہوں گے, سارے راستے میں کھڑکی کھول کے گاڑی کی خود ڈرائیو کر رہا تھا, شمع جلاتا ہوا ہے گاڑی چلتی گاڑی میں سے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسلمان امن کی شمع جلا رہے ہیں. الحمدللہ پھر ہم مختلف کانفرنسز میں گئے, وائٹ ہاؤس کانفرنسز میں بھی ہم گئے جو باسٹن وغیرہ میں ہوئیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے بھی محنت کی, سارے علماء نے محنت کی, زعماء نے بھی, کمیونٹی سینٹرز کمیونٹیز نے محنت کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ رائے عامہ ختم ہوئی. تو بحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مسلمان کوئی بدنام نہیں. پتہ چل گیا ہے اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام ٹالرنس کا مذہب ہے, اسلام ہمدردی کا مذہب ہے, اسلام ویل وشنگ کا, الدین و النصیحت کا مذہب ہے. اور انسانی خدمت کا نام ہی اسلام ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے. مسلمان تو درکنار, انسان اسلام سلم سے ہے, سلم سیکیورٹی کو کہتے ہیں, امن کو کہتے ہیں, پیس کو کہتے ہیں. اب اس وقت ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت بہترین ماحول بنا ہوا ہے, ہم باہمی اختلافات بالائے طاق رکھ کر کنورژن پہ زور دیں, جس طرح کہ وہ لوگ پہلی صدی میں یا دوسری صدی میں جو عرب سے آئے تھے, حیدرآباد, کاٹھیا واڑ, احمد آباد میں وہ آئے, یا پنجاب میں آئے, یا سندھ میں آئے وہ لوگ, یا افغانستان میں آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف دنیا کمانے تک محدود نہیں رہے, انہوں نے اپنی دنیا کی پاورٹی کو ختم کیا اور وہاں کے لوگوں کو کنورٹ کیا. آج یہ جو آپ اسلام دیکھ رہے ہیں یہ کاٹھیا واڑ کی پٹیوں پہ یا ان پہ حیدرآباد کی پٹیوں پہ, یہ کس وقت کا ہے؟ یہ اسی دور کا اسلام ہے. تو ہمیں امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں جا کر ویسٹرن کنٹریز میں صرف اس پہ نہیں غور کرنا چاہیے کہ پہلے پنکھے میں بیٹھتے تھے آج اے سی میں بیٹھ رہے ہیں, پہلے ہیٹر نہیں ہوتا تھا آج ہیٹر ہے, پہلے چھوٹی کوٹھیاں تھیں بڑی کوٹھیاں آ گئی ہیں, پہلی پرانی گاڑیاں تھیں سٹک والی, آج آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی, آج جہازوں میں سفر کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت وہاں کے باسیوں کا احسان یوں اتارنا چاہیے کہ ہم ان کو کنورٹ کریں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سخاوت حسین سنرالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج امریکہ میں بسنے والے مسلمان اور امریکہ میں تیزی سے جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں, وہاں کے اپنے لوگ, اس کی وجوہات اور پھر وہاں پر رہنے والے کس طرح سے رہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. امید کرتے ہیں آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ارسلان کھوکھر کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے.